पापा, आपने कुछ किया मेरे एडमिशन के सिलसिले में? उर्वा ने नाश्ते के दौरान मुखातिब किया। हाँ, मेरे एक जानने वाले हैं। कोई मसला नहीं बनेगा। फिर आपका साबका रिकॉर्ड और मौजूदा नंबर्स अच्छे हैं। इतना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं। उन्होंने तसल्ली दी। पापा, परेशानी तो है। अलवीना की टॉप पोजीशन और गुज़िश्ता शानदार ग्रेड, उसे तो किसी भी डिपार्टमेंट में हाथों हाथ लिया जाएगा, जबकि नाजिया भी हमेशा बेहतरीन स्टूडेंट रही है। एक मैं दोनों से कमतर हूँ। तो तुम मेहनत किया करो ना। जितनी तवज्जो फैशन, मूवीज और कपड़ों पर रखती हो, उससे आधी स्टडीज पर दो तो तुम्हारी पोजीशन कौन रोक सकता है? मगर मसला यही है, तुम ये सब करो क्यों? मम्मी का अंदाज कदरे तंजिया था। आप ही अपनी बकिया एक्टिविटीज के लिए पढ़ाई तो छोड़ सकती हैं, मगर पढ़ाई के लिए ये सब छोड़ना, ये सांस कैसे लेंगी? मेकअप किए बगैर तो इन्हें नींद नहीं आती। मूवीज के बगैर जिंदगी बेकार, और रही सैर तो रियल लाइफ यही है। इनके नजदीक होटलिंग, ड्राइविंग, शॉपिंग पढ़ाई का क्या है? उसके बगैर कौन से काम रुके जा रहे हैं? अवैस ने खासी हकीकत पसंदी का मुजाहरा करते हुए तबसरा किया, तो वो रूहान सी होकर उठने लगी। आप ही बैठे। आप भी किसकी बातों में आ गई हैं? जो बेरहम तजिया निगार हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे आप बेहिस्सो बेअमल हैं। मबरा ने ठंडा करते हुए उसे फिर गर्म कर दिया। उर्वा बिगड़कर पापा की जाने मुड़ी और शिकायती लहजे में बोली, पापा देख लें, सारे घर ने मेरे खिलाफ मुहाज खोला हुआ है। बस करो भई, हमारी गुड़िया को परेशान ना करो। पापा ने उन्हें मना किया। मामा, गुड़िया का फीडर तो ला दें, अभी रो पड़ेगी। अवैस फिर बोला, तुम। उर्वा ने गुस्से से चम्मच प्लेट में पटका। उर्वा, गुस्सा ना करो, और तुम भी अवेश, जरा तमीज से रहो। मम्मी ने घर का और आसान से कहने लगी, इंसान बिल्कुल मशीन बनकर नहीं रह सकता। तब्दीली हालात और आदात उसके जिस्म जहन के लिए अक्सीर है, लेकिन अपने मकसद से हटकर सिर्फ ऐशो इशरत में पड़ जाना भी सरासर गलत और खुद अपने साथ ज्यादती है। तवाजुन होना चाहिए। हर चीज एक्टिविटी को यूं मैनेज करो, ना तो घरेलू लाइफ डिस्टर्ब हो, ना बैरूनी सरगर्मियां, और करियर तो कहीं भी डाउन ना हो। अब जो परेशानी तुम्हें अपने एडमिशन के हवाले से है, भला अलवीना और नाजिया ने भी इसका इजहार किया है? नहीं ना। वजह साफ जाहिर है, वो शुरू से हर चीज को उसके मुकाम पर रखने और खातिर ख्वाह अहमियत देने की आदी हैं, और तुम केयरलेस हो। उन्होंने लम्हा भर उसके शर्मिंदा चेहरे और झुकी निगाहों को देखा तो तरस सा आ गया, और चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हुए बोली, मेरी दोस्त का बेटा पंजाब यूनिवर्सिटी में लेक्चरर अपॉइंट हुआ है। तुम उर्वा के साथ जाकर अपने फॉर्म्स वगैरह सबमिट करवाओ। वो तुम्हारी हर तरह से हेल्प करेगा। ओ माय स्वीट मदर। उर्वा ने उठकर उनके गले में बाजू हुमाइल किए और अपना चेहरा उनके चेहरे से लगाते हुए बोली, आप बहुत अच्छी हैं। ये बटर आजकल कुछ ज्यादा सस्ता नहीं हो गया? उवैस के मुंह में फिर खुजली हुई। तुम कुछ भी कहो, कम से कम अब चंद दिन तक तो मेरा मूड खराब होने का कोई मौका नहीं आने वाला। वो बहुत खुश थी, और इसी खुशी में सबको आइसक्रीम खिलाने पर राजी हो गई थी। दोपहर के 3 बज रहे थे। इंडिया पाकिस्तान का क्रिकेट मैच होने की वजह से सब उस वक्त टीवी लाउंज में मौजूद थे। कासिम और एमन को भाभी ने बहला फुसलाकर होमवर्क लिखने के लिए स्टडी रूम में बिठाया हुआ था। पाकिस्तान के 8 खिलाड़ी आउट हो चुके थे। शाहिद आफरीदी और शुएब अख्तर क्रीज पर मौजूद थे। पाकिस्तान को 18 गेंदों पर 33 रन दरकार थे। सूरत हाल खासी दिलचस्प और क्राइसिस में थी। सब दुआओं में मशगूल टीवी स्क्रीन पर नजर जमाए बैठे थे। मामू आ गए, मामू आ गए। एमन और कासिम का शोर बुलंद हुआ तो भाभी उठकर बाहर निकली। आवेज उस्मान ब्लैक पैंट शर्ट में निखरा, हशाश बशाश, खुश दिली से मुस्कुराता ग्लास डोर खोलकर लाउंज में दाखिल हुआ और बुलंद आवाज से सलाम किया। मामा उठकर प्यार करने लगी। अलवीना बगैर तवज्जो दिए टीवी की तरफ मुतवज्जो रही। और सुनाओ बेटा, घर में सब कैसे हैं? मामा ने नरमी से पूछा। शुक्र है अल्लाह का, सब आफियत से हैं। वसीम भाई ऑफिस से आ नहीं जाते इस वक्त तक? उसने शाइस्तगी से बात करते हुए आखिर में सवाल किया।
وسیم اپنے آخری ورکر کے جانے کے بعد آفس سے اٹھتا ہے۔ اس کا یقین ہے کہ اگر باس خود دفتری رولز اینڈ ریگولیشنز کا احترام کرے گا تو ہر کام کرنے والا ورک سنسیئرنیس کا مظاہرہ کرے گا، اور ہر شعبے میں پرفیکشن لانے کے لیے ضروری ہے کہ انسان پرسنلی پرخلوص ہو۔ ماما کا انداز بہت سلجھا ہوا تھا، اور ایسی سوچ رکھنے والے لوگ ہمارے معاشرے میں خال خال ہیں۔ اب تو یہ حال ہے کہ جو آگے آ رہا ہے اسے دھکا دو اور اپنے لیے جگہ بناؤ، جو اچھا کام کر رہا ہے اس کی ٹانگ کھینچو اور برائی کے لیے راہ ہموار کرو۔ لیٹسٹ ٹرینڈز متعارف ہو کر ہماری مورال ویلیوز تباہ کر چکے ہیں۔ امپریسو سوچ اور پرفیکٹ ذہن رکھنے والے لوگ ناپید ہیں۔ الوینا نے مجبوراً ٹی وی سے نظریں ہٹا کر دیکھا۔ شخصیت کی دلچسپی کے ساتھ اس کے لب و لہجے میں چھا جانے والا تلسم تھا۔ ماموں، آپ نے وعدہ کیا تھا ہمارے لیے بھی پولیس یونیفارم لائیں گے، لائے کیوں نہیں؟ قاسم نے منہ بسورتے ہوئے فرمائشی پروگرام اسٹارٹ کیا۔ اور میرے لیے چاکلیٹس اور بٹر ٹافیز بھی نہیں لائے۔ ایمن نے بھی نخرہ دکھایا۔ دم تو لینے دو بچے کو، تم نے آتے ہی شروع کر دی اپنی فرمائشیں۔ ماما نے انہیں گھرکا۔ قاسم، ایمن چلو، ہری اپ، جو ہوم ورک رہتا ہے کمپلیٹ کر لو، پھر ماموں سے باتیں کرنا، ابھی ماموں دیر تک رکیں گے۔ ارم نے انہیں اٹھایا۔ ہم نے ہوم ورک کر لیا تو ماموں ہمیں آئس کریم کھلانے لے کر جائیں گے۔ قاسم اور ایمن اڑے تو آویز نے وعدہ کر لیا۔ آویز، تم بتاؤ، کیا پاکستان ون کر جائے گا؟ پانی کے وقفے کے بعد کھیل دوبارہ شروع ہوا تو ارم نے پوچھا، کیوں نہیں کرے گا؟ شاہد آفریدی کے ہوتے ہوئے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ پاکستان ہارے۔ اس کے بولنے سے پہلے ہی الوینا نے تڑپ کر جواب دیا۔ آویز، جو پاکستانی ٹیم کے حق میں کوئی ہوپ فل جملہ کہنے ہی والا تھا، اس کی بات مکمل ہوتے ہی بولا، اس شخص کے ہونے سے ہی تو بیڑا غرق ہو گیا ہے ساری ٹیم کا۔ پہلے یہ آؤٹ ہوتا ہے 0 پر، پیچھے سارے پلیئرز انڈے جوڑتے جاتے ہیں۔ اب بھی دیکھ لیجئے گا، سوائے 2 چھکے لگانے کے یہ کچھ نہیں کرے گا۔ تیسری بال پر آؤٹ ہو کر پویلین سدھارے گا۔ انڈیا کی پوری ٹیم پہلے پلیئر سے لے کر 11ویں تک بہترین ہے، اور ہماری پہلے نمبر سے ہی ڈل ہے۔ خود آپ اس جگہ کھڑے ہو کر ایک گیند کھیل کر دکھائیں، پھر پتا چلے گا کتنے پانی میں ہیں۔ میچ چھوڑ کر وہ پاکستانی ٹیم کی وکالت و حمایت کے لیے میدان میں اتر آئی۔ امی ناگواری سے اسے دیکھتے ہوئے وہاں سے اٹھنے کے اشارے کر رہی تھیں۔ میں وہ کام نہیں کرتا جو مجھے آتا نہیں۔ مجھے دولت سے زیادہ اپنے ملک و قوم کے ساتھ کنشینچیس فرض شناس ہونا پسند ہے۔ ایک متنازع اور کرپٹ پیشے سے وابستہ ہو کر یہ فیلنگز، اور ایسے شخص کے منہ سے جس کی صبح پی سی میں شام آوری میں گزرتی ہے، آئی ڈونٹ بلیو۔ وہ نہیں کر بولی۔ یقین نہ کرنا یا کرنا تمہارا مسئلہ ہے، مگر پولیس والے بھی انسان ہوتے ہیں، اور کچھ لوگ برے ہیں تو بہت سے اچھے ہیں۔ آویز تحمل سے بولا، بھائی الوینا سے بحث مت کرو، اسے پاکستانی ٹیم کے خلاف سننا بالکل پسند نہیں۔ ارم نے شگفتگی سے کہہ کر معاملہ ٹالنے کی کوشش کی، تو اور کیا، یہ لوگ پولیس والوں کی طرح کرپٹ اور چیٹ نہیں ہوتے۔ آفریدی کی بے عزتی کا بدلہ اس نے چوٹ کر کے لیا تھا۔ شکر تھا کہ ماما کسی کام سے اٹھ چکی تھی، ورنہ ابھی اس کی گو شمالی کر دیتی۔ گو کہ اس کی بات اور انداز غصہ دلانے والا تھا، مگر وہ پھر بھی سکون سے بولا، اچھے برے لوگ اور کرپشن تھوڑی ہو یا زیادہ ہر جگہ ہے، صرف پولیس ڈپارٹمنٹ کو کرٹیسائز کرنا درست نہیں۔ الوینا نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تو ٹی وی سے اچانک شور بلند ہوا۔ وہ چونک کر متوجہ ہو گئی۔ انڈین پلیئرز جوش و مسرت سے چھلانگے لگاتے ایک دوسرے کے گلے لگ رہے تھے، اور پاکستانی بیٹسمین منہ لٹکائے بیٹ زمین پر مارتے جا رہے تھے۔ او خدایا، بہت برا ہو گیا، پاکستان ہار گیا۔ کتنی بے عزتی کی بات ہے، یہ کالے پیلے ہمیں ہمارے وطن میں آ کر ہارنے پر مجبور کر گئے۔ دکھ بھری آواز میں کہتے ہوئے وہ مڑی تو اس پر نگاہ پڑتے ہی لڑاکا انداز میں کمر پر دونوں ہاتھ ٹکا کر بولی، یہ سب آپ کی کالی زبان کا کرشمہ ہے۔ کیسی منحوس پیشن گوئی کی تھی جو فوراً پوری ہو گئی۔ یہ تو رشوت کا کرشمہ ہے جو ان لوگوں نے لے کر کھائی تھی۔ آویز نے جان بوجھ کر چھیڑا، ہر ایک کو اپنے جیسا نہ سمجھا کریں۔
وہ پیچو تاب کھاتے ہوئے بولی، پلیز چینج دس ٹاپک، کوئی اور بات کرو، اپنے ساتھ دوسروں کے موڈ تو خراب نہ کرو۔ ارم نے چپ کرایا، آپ ہی موبائل تو دے دیں، اب میں وعدے کے مطابق آ چکا ہوں۔ باتیں کرتے کرتے اسے خیال آیا تو پوچھ لیا۔ الوینا چپکے سے کھسک لی۔ وسیم بھائی بھی آ گئے تو کھانا کھا کر کچھ دیر باتیں کرتے رہے، پھر وہ اپنا موبائل لے کر چلا گیا۔ جانے سے پہلے ارم کو دوبارہ بتاتا گیا، باجی امی نے بچوں کے لیے اور آپ کے لیے کچھ گفٹ بھجوائے تھے، وہ لاؤنج میں سے اٹھا لیجئے گا۔ آپ کی نند اور ساس صاحبہ کی بھی سوٹ ہیں۔ ارم سر ہلا کر اندر مڑ گئی۔ آویز نے اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے موبائل چیک کیا تو بیلنس ختم تھا۔ وہ شدید حیرت کا شکار ہوا۔ ارم باجی سے ملنے سے کچھ دیر قبل تو فل بیلنس کروایا تھا، ایک دم سے تمام بیلنس غائب کیسے ہوا؟ آپی، آپ نے میرا موبائل کس کو دیا تھا؟ وہ گھر کے فون سے بہت جھجکتے ہوئے ارم سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں تو جیسے تم سے لیا تھا ویسے ہی پڑا تھا۔ ہاں یاد آیا، پرسوں الوینا نے اپنی فرینڈ کو فون کرنے کے لیے لیا تھا، مگر ہوا کیا ہے؟ ارم اب حیرت زدہ تھی۔ اس نے موبائل کتنی دیر بعد واپس دیا تھا؟ ان کا سوال نظر انداز کر کے وہ بولا تھا، دن کو لیا تھا اور دوسری رات واپس دیا تھا۔ پر ہوا کیا ہے؟ تم بتا کیوں نہیں رہے؟ وہ خفگی سے بولی، کچھ نہیں باجی، یوں ہی پوچھا ہے، انفیکٹ اندر ایک اجنبی سا میسج ریکارڈ ہے بغیر نام کے، اس لیے پوچھا ہے۔ اس نے ٹھنڈی سانس لے کر چند اور باتیں کی، پھر کال ڈسکنیکٹ کر کے بڑبڑایا، تو محترمہ اپنا کام دکھا چکی، کرپشن پر تقریریں کرتے نہیں تھکتی، خود دوسروں کو چیٹ کر رہی ہیں۔ عروا کے ذہن پر ابھی تک کتا اور کتے کا مالک سوار تھا۔ خوف کئی بار واپس پلٹنے پر مجبور کرتا تھا، مگر وہ واک کے لیے پھر بھی جاتی۔ آج بھی وہ پارک کے ایک پرسکون سے حصے میں ٹہل رہی تھی۔ یہاں عموماً خواتین ہی پائی جاتی تھی۔ ٹہلتے ہوئے وہ گیٹ کی جانب آئی تو اسی کتے کو آتے پا کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ ٹانگیں الگ خوف سے کانپنے لگی۔ ہمت کر کے وہ پیچھے کو مڑی تو کتا ایک خوفناک سی گراہٹ کے ساتھ تعاقب میں لپکا۔ عروا کی ساری بہادری ہوا ہونے لگی۔ خود کو بچانے کے لیے وہ اندھا دھند پارک کے اس حصے کی طرف بھاگی۔ یہاں مرد حضرات ایکسرسائز یا چہل قدمی میں مصروف تھے۔ بھاگتے ہوئے لڑکھڑا کر وہ گرنے لگی تو گرنے سے قبل کسی کے ساتھ لگنے سے وہ گرنے سے تو بچ گئی، مگر اب اس کے کشادہ سینے میں منہ دیے بہت کانپتی اور آنسو بھری آواز میں بولی، میرے پیچھے کتا آ رہا ہے، وہ راتے ہوئے۔ اس شخص نے انگلش میں جانے کیا کہا جو وہ خوف کی وجہ سے سن نہ پائی۔ بہرحال اتنا ہوا کہ کتا وہیں ٹھہر گیا۔ عروا نے چور نگاہوں سے کتے کو دیکھا اور اس شخص کو دیکھے بنا تھینکس کہتی دوسرے گیٹ سے نکلتی چلی گئی۔ شاہل ایاز وہیں کھڑا کچھ دیر اس کی خوشبو کو محسوس کرتا رہا۔ اس کے سینے پر کسی کے سرد ہاتھوں کا بہت خوشگوار لمس دہک رہا تھا۔ ایک خوشگوار احساس تلے دبا وہ زیر لب مسکراتا واپسی کے لیے چل پڑا۔ چہرے پر غصے کا شدید ترین تاثر لیے عروا کے تیز قدم ایک بار پھر سفید شاندار سی کوٹھی کی طرف بڑھتے گئے۔ کہاں ہیں تمہارے مالک؟ بلاؤ انہیں، میں ذرا پوچھ تو لوں کہ خطرناک قسم کے کتوں کو رکھنے کا شوق ہے مگر باندھ کر رکھنے کا پتہ نہیں۔ اس بڑے گھر میں یہ منحوس چیزیں رکھ کر وہ دوسروں کو شاید انسان ہی نہیں جانتے جو انہیں کھلا چھوڑ دیتے ہیں۔ گیٹ کیپر کے سر پر کھڑی وہ چلا رہی تھی۔ جب شاہل ایاز نزدیک پہنچا تو تب بھی وہ تلملاتے ہوئے بولی تھی، تم انہیں بلاؤ گی یا میں اندر جاؤں؟ او بی بی، تم کیوں نہیں سمجھتا کہ صاحب گھر نہیں جاگنگ کے لیے گیا ہوا ہے؟ جھوٹ مت بولو، وہ غصے سے ٹوکتی اندر داخل ہو گئی۔ گل خان کی نظر جیسے ہی شاہل پر گئی وہ سکون کا سانس لیتا جا کر اپنی جگہ پر بیٹھ گیا۔ اسے یقین تھا کہ اب صاحب خود ہی سب سنبھال لے گا۔ بھاری قدموں کی چھاپ پر عروا بے ساختہ مڑی۔ آپ اپنے کتے کو پنجرے میں نہیں رکھ سکتے، انسانوں کی بوٹیاں نوچنے کو اسے چھوڑ کے خود مزے میں رہتے ہیں۔ اس نے چھوٹتے ہی تلملا کر کہا تو شاہل ایاز اس کے دلکش چہرے پر نظریں ٹکاتے ہوئے بولا، پوچھ سکتا ہوں کہ اس بیچارے نے کیا کیا ہے؟ ایک آپ بیچارے، ایک وہ بیچارہ جو کچھ دیر پہلے مجھے کھانے کی کوئی مزیدار چیز سمجھ کر چیر پھاڑنے والا تھا۔ جب آپ اسے سنبھال نہیں سکتے تو رکھا کس لیے ہے؟ جبکہ معلوم بھی ہے کہ وہ رال ٹپکانے والا جانور ہے۔ اس کا لہجہ تلخ تھا۔ کیا کرے وہ بیچارہ، ابھی میری طرح
خوش ذوق ہے، ہمیشہ خوبصورت چیزوں پر لپکتا ہے۔ ذرا سا جھکتے ہوئے وہ بولا تو عروا جل اٹھی۔ اپنی حد میں رہیں، مجھے آپ جیسے اوچھے لوگوں کو درست کرنا اچھی طرح آتا ہے۔ الوینا کا پڑھایا سبق یاد آیا تو وہ خود کو بہادر شو کرنے لگی، حالانکہ اندر سے دل اب بھی کانپ رہا تھا کہ کتا پھر کہیں سے نہ نکل آئے۔ تمہارا غصہ اتنا بھلا معلوم ہو رہا ہے تو پیار کتنا پیارا ہوگا۔ وہ بدستور اسے ستانے پر کمر بستہ تھا۔ میں آپ کو شوٹ کر دوں گی۔ اسے یکا یک بے تحاشا غصہ آیا۔ تو کرو نا، منع کس نے کیا ہے؟ اپنی ساحر آنکھوں کی تپش سے وہ اسے مسلسل ہراساں کیے دے رہا تھا۔ کتے کی کیا بات کروں، آپ تو خود زنجیروں میں قید کرنے کے قابل ہیں۔ اپنے پیار کی زنجیر اور قربت کی قید میں رکھو تو تا عمر اس اسیری سے رہائی نہ چاہوں۔ اس کا لہجہ انکہے جذبوں کی آنچ سے سلگ رہا تھا۔ عروا کو رخساروں پر غصے اور حیا کی تپش محسوس ہوئی تو کچھ دیر خود کو سنبھالنے کے بعد وہ ذرا چڑچڑے پن سے بولی، مجھے آپ کی فضول باتوں سے کوئی دلچسپی نہیں۔ میں آپ کو وارن کر رہی ہوں کہ اپنے خونخوار کتے کو گھر تک محدود رکھیں، ورنہ اس کے ساتھ آپ کو بھی جان سے مار دوں گی۔ دیکھ کر پلیز آپ کو اپنی جان کے لالے نہ پڑ جائیں۔ وہ محض کیا اٹھا، اپنی ناپاک و غلیظ زبان سے میرا نام مت لیں۔ جس گھر میں کتا ہو وہاں رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے اور گھر سے خیر و برکت اٹھ جاتی ہے۔ عروا کا انداز ناسہا والا ہو گیا۔ رحمت کے فرشتوں سے آج کل میری ویسے بھی کٹی چل رہی ہے، پھر فرشتے نہ آئے تو نہ آئے، حور جو آ جاتی ہے۔ وہ اسے بغور دیکھتے ہوئے مسکرا کر بولا، حد ہوتی ہے گھٹیا پن کی۔ یہ میری غلطی تھی جو یہاں چلی آئی۔ آپ جیسے کمینے لوگوں کی وجہ سے ہی عورت کے لیے زندگی مشکل تر بنی ہوئی ہے۔ عروا تیش سے کہہ کر پلٹی اور گیٹ سے نکل کر تیز قدم لینے لگی۔ شاہل ایاز کتنی دیر وہیں ساکت کھڑا رہا۔ اس کے کہے الفاظ کی تلخی نے اسے شرمسار کا کر دیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہ سکتا تھا کہ مذاق اور چھیڑ چھاڑ میں کہے گئے فکروں کو وہ اتنا سیریس لے گی۔ وہ لڑکی جو سٹپٹائی بوکھلائی یا یاد صبا کے کسی جھونکے کی مانند اچانک مل گئی تھی اور بہت اچانک، بہت چپکے سے دل کے اندر اتری تھی، جس کا کھلا کھلا روپ اور ناراض لہجہ اسے بہت اچھا لگا تھا۔ اس کی خفگی اسے بے چین کرنے لگی تھی۔ اب کس سے کہیں اور کون سنے جو حال تمہارے بات ہوا، اس دل کی جھیل سی آنکھوں میں ایک خواب بہت برباد ہوا۔ اس شہر میں کتنے چہرے تھے، کچھ یاد نہیں، سب بھول گئے۔ ایک شخص کتابوں جیسا تھا، وہ شخص زبانی یاد ہوا۔ شاہل ایاز آگے بڑھا اور مشرقی دیوار کے پاس بیٹھے مائیکل کو دیکھنے لگا، جس کی بدولت وہ اجنبی لڑکی آشنا محسوس ہونے لگی تھی۔ ڈاکیومنٹس کی ویریفیکیشن کے بعد چلان وصول کر کے وہ تینوں اس وقت اولڈ کیمپس کا رخ کر رہی تھیں، فیس جمع کروانے کے لیے۔ نازیہ کے چچا یونیورسٹی کی کامرس فیکلٹی کے ڈین تھے، سو ان کے ایڈمیشن کے تمام مراحل بڑی خوش اسلوبی سے طے ہو گئے۔ میرٹ لسٹ میں کم نمبرز کے باوجود عروا کا نام سب سے اوپر تھا۔ نازیہ اور الوینا کے منہ لٹک گئے تھے اپنے نام نہ دیکھ کر۔ پھر ایک سینئر اسٹوڈنٹ نے ان کی توجہ لسٹ کے فرسٹ گریڈ کی جانب دلوائی تو وہاں ان کے نام بڑے واضح اور خوشخط انداز میں لکھے جگمگا رہے تھے۔ کینٹین چلیں؟ نازیہ کو بھوک لگنے لگی تھی۔ پہلے ایک چکر یونیورسٹی کا نہ لگا لیں؟ الوینا اور عروا نے کہا۔ آج نہیں، پھر آئیں گے تو تب۔ نازیہ نے صاف انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے، ٹائم بھی کافی ہو گیا ہے، کینٹین کا چکر لگا کے بس چلنا چاہیے۔ عروا نے بھی کہا تو الوینا ان کے ساتھ متفق ہوتی اٹھ گئی۔ لگتا ہے ہم آنے والے دنوں میں یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ جوائن کرنے سے زیادہ یہیں پائے جائیں گے۔ نازیہ کو تیزی سے کھاتے دیکھ کر الوینا نے کہا، بھائی جان ہے تو جہان ہے، پیٹ میں کچھ ہوگا تو دماغ بھی سوچنے سمجھنے کے قابل ہوگا، خالی پیٹ تو
محبت بھی اچھی نہیں لگتی، پڑھائی خاک ہوگی۔ وہ چارٹ سے انصاف کر کے اب کوک سے لطف اندوز ہو رہی تھی۔ اب کس دن یونیورسٹی آنا ہے؟ گیٹ کی طرف بڑھتے ہوئے نازیہ نے ان سے پوچھا تو الوینا بولی، تمہیں فون کر کے بتا دیں گے، پھر ہماری طرف آ جانا، اکٹھے آئیں گے۔ جتنا فاصلہ طے کر کے میں تمہارے گھر آؤں گی اتنی دیر میں یونیورسٹی پہنچ جاؤں گی۔ نازیہ رک کر بولی، گلبرگ سے ماڈل ٹاؤن کا فاصلہ اتنا نہیں جتنا تم بنا رہی ہو، اور پھر عروہ بھی وہیں سے آئے گی، دونوں آ جانا۔ الوینا ڈپٹتے ہوئے بولی۔ ہفتہ بھر بعد ہی الوینا نے عروہ کا سیل نمبر گھما ڈالا۔ سناؤ، صبح یونیورسٹی جانا ہے؟ ایڈمیشن ہوئے کئی روز ہو گئے، سوچ رہی ہوں پہلا چکر لگا ہی لوں۔ سوچو نہیں، بس آ جاؤ، اور نازیہ کو بھی لیتے آنا، الوینا نے تاکید کی۔ ویسے ابھی کلاسز تو ہو نہیں رہی تو جانا اتنا ضروری بھی نہیں، مگر جا کر اپنے ڈپارٹمنٹس اور کیمپس تو دیکھ لیں۔ الوینا نے اگلی بات کی۔ ہاں، پاپا بھی کہہ رہے تھے کہ جا کر کم از کم اپنے ڈپارٹمنٹ کا پتہ تو کر لو۔ اور الوینا، خالد کدھر ہیں؟ ان سے ممی کو بات کرنی تھی۔ تم انہیں بلواؤ، میں فون ممی کو دیتی ہوں، عروہ کہتے ہوئے ممی کو بات کرنے کا اشارہ کرنے لگی۔ عروہ آپی، آپ شاید یونیورسٹی جا رہی ہیں۔ وہ ڈریسنگ روم سے نکلی تو مبرا نے یاد دہانی کروائی۔ تو تمہیں شک ہے کہ فیشن شو میں جا رہی ہوں؟ اس نے قدرے آچبنے سے کہا۔ آپ پوری فلم ایکٹریس لگ رہی ہیں، وہ بھی بالی ووڈ کی۔ مبرا اس کی لشپش تیاری کو دیکھتے ہوئے شرارت سے بولی، بکو مت، ٹھیک تو ہے سب کچھ؟ اس نے اپنے اوپر ناقدانہ نگاہ کی۔ واقعی ٹھیک ہے تو مجھے کیا؟ بائی دا وے، اب آپ پاکستان میں ہیں، دبئی میں نہیں۔ اس بار مبرا کا لہجہ طنزیہ تھا۔ تمہارے اندر پوری دادی اماں کی روح حلول کر گئی ہے۔ عروہ ایک دفعہ پھر آئینے کے سامنے کھڑی اپنا جائزہ لے رہی تھی۔ تم تو کہہ رہی تھی جاؤ گی، اتنی جلدی ارادہ بدل لیا؟ نازیہ اس کے کمرے میں قدم رکھتے ہی چھٹکی۔ تیار تو ہوں، چلو۔ وہ گھومی۔ تیار؟ واقعی تیار ہو؟ بدتمیزوں کی سردار، یہ سلیو لیس شرٹ اور نائٹ جینز پہلا دن ہے، کیا شہر بھر کے آوارہ پیچھے لگوانے ہیں؟ یہ ڈریس بدلو۔ تم فورن کنٹری میں نہیں کہ کوئی غور نہ کرے اور آرام سے بنا دیکھے گزر جائے۔ مائی ڈیئر، یہ پاکستان ہے، ایک اسلامی ملک جس کے ایک معتبر تعلیمی ادارے میں تم باغرض تعلیم جا رہی ہو، نہ کہ ایکٹنگ کے لیے آڈیشن دینے۔ نازیہ کی جھاڑ پہ منہ بناتے ہوئے اس نے نہ صرف لباس بدل لیا بلکہ دوپٹہ بھی لے لیا۔ اب لگی ہو نا اچھی اور سلجھی ہوئی لڑکی۔ نازیہ کا لہجہ توصیفی تھا۔ ممی کی دوست کا بیٹا یونیورسٹی میں لیکچرر اپائنٹ ہوا ہے، جانے نام کیا ہے مجھے پوچھنا یاد نہیں رہا۔ گاڑی پارک کر کے پارکنگ ایریا سے نکلتے ہوئے عروہ کو یاد آیا تھا، آج جا کر پوچھ لینا، اور پلیز ہنس کر کسی سے بات کرنے کی کوشش مت کرنا، یہاں کے لوگ ہاتھ پکڑنے کی خوشی میں گلے پڑ جاتے ہیں۔ الوینا نے دونوں کو سمجھایا۔ یونیورسٹی کی گیٹ، گیٹ سے ڈپارٹمنٹ، ڈپارٹمنٹ سے لائبریری، لائبریری سے کینٹین گھماتے گھماتے الوینا نے ان کی اچھی خاصی پریڈ کروا دی تھی۔ میری ٹانگیں جواب دینے لگی ہیں، پلیز یار اب آزاد چھوڑ دو۔ عروہ نے کیمپس کے درمیان سے گزرتی نہر کے کنارے بیٹھتے ہوئے باقاعدہ ہاتھ جوڑ دیے۔ 2 گھنٹے کی واک روزانہ کرتی ہو، اتنی سی دیر میں تھک گئیں؟ الوینا گھورتے ہوئے بولی۔ اتنی سی دیر؟ پورے 4 گھنٹے سے مسلسل گھما رہی ہو الوینا کی بچی، وہ زور سے چیخی۔ آہستہ کرو اپنا لاؤڈ اسپیکر، ابھی میری سماعتیں با فضل خدا 100% ٹھیک ہیں۔ الوینا ناگواری سے دیکھ کر بولی۔ کل کلاسز اٹینڈ کریں گے، کیا خیال ہے؟ الوینا پرخیال انداز میں بولی۔ نہیں، آج ہی کر لو، پورا دن تو پڑا ہے ابھی۔ عروہ جل کر بولی تھی۔ تم دونوں نے پھر چونچ آزمائی شروع کر دی، یونیورسٹی لیول تک آ گئی ہو، اب تو شرم کر لو۔ نازیہ کو مداخلت کرنا پڑی اور وہ دونوں خاموشی سے اٹھ کر بیگ پکڑنے لگیں کہ گھر جانے کا ٹائم ہو گیا تھا۔ دوسرے دن عروہ کوریڈور کی سیڑھیوں پر ہی بیٹھ گئی۔ میں نے کلاس میں نہیں جانا یار، ڈر لگتا ہے۔ فائنل ایئر کے ہاتھوں جو درگت پریویس کی بن رہی ہے، سن کر ہمت نہیں ہو رہی ڈپارٹمنٹ میں جانے کی۔ درگت بننا تمہاری قسمت میں ہے تو ڈپارٹمنٹ سے باہر بھی بن سکتی ہے، اس لیے اٹھو، بکرے کی ماں کب تک خیر منائے گی؟ آخر تو کلاس میں جانا ہے۔ الوینا خود کو خاصا بہادر شو کر رہی تھی۔ الوینا ٹھیک کہہ رہی ہے، ہمیں چلنا چاہیے۔
नाजिया खड़ी हुई तो उसे उठना पड़ा। वैसे हम जैसे नए लोगों के चेहरों पर दूर से ही फर्स्ट ईयर फॉल लिखा हुआ नजर आ जाता है। शायद अजली बेवकूफी बरस रही होती है। उर्वा बेचारगी से बोली तो अलवीना मुस्कुराई। अभी कुछ हुआ नहीं, तुम पहले ही फर्स्ट ईयर फॉल का शिकार हो रही हो। मेरा दिल धड़क रहा है। तुम जाओ दोनों। वो डिपार्टमेंट के ऐन सामने आकर रुक गई। उनके इसरार पर भी अंदर नहीं गई। छोटे छोटे कदम उठाती वापस उसी जगह आ गई जहां कुछ देर पहले वो तीनों बैठी हुई थीं। वहां अब एक साहब बड़े मालकाना एहसास से विराजमान थे। ए मिस्टर, उठे इधर से, ये जगह मेरी है। उसने दोनों हाथ कमर पर टिकाते हुए चमक कर कहा तो मिस्टर ने सन ग्लासेस में कैद नजरें उठाई और उनमें हैरत और शनासाई की धूप अचानक बड़े जोर से लहराई। पागलों को अब यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिलने लगा है। बड़ी बेसाख्तगी में ये फिक्रा उसके मुंह से निकला था। उर्वा के हवास एकदम अलर्ट हुए, पहचान की मंजिलें लम्हा भर में तय करते हुए बोली, अगर कुत्तों को एडमिशन मिल सकता है तो पागल तो फिर भी बेहतर हैं। अच्छा, आपने इस सिलसिले में कोई ताज़ा तहकीक की है जो पागलों को भी कहीं बेहतर जाहिर करती है? वो उसे तंग करने के मूड में आ गया। बात बढ़ाने से बेहतर होगा तुम उठो इधर से। वो जब्त करके बोली, मैं तो यहाँ से नहीं उठूंगा। पूरी यूनिवर्सिटी पढ़ी है, कहीं और बैठ जाओ। मौसूफ अकड़ गए। वाह, आपके अब्बा की हुक्मरानी है पाकिस्तान पर जो फैल रहे हैं। मिंट में चलते फिरते नजर आई यहाँ से। वो तिनक कर बोली, कह जो दिया नहीं उठूंगा। आप कर लें जो करना है। उसका इत्मीनान भरा लहजा उर्वा को सुलगा गया। व्हाट इज द मैटर? अलवीना ने पीछे से आकर हैरान निगाहों से देखते हुए पूछा। जाने कैसे ढीठ इतने ढीठ हैं, मेरी जगह पर फैल कर बैठ गए हैं और कहने से भी नहीं उठ रहे। दफा करो, चलो कहीं और चलकर बैठे। अलवीना ने उर्वा का बाजू पकड़ा। उर्वा, ये वही है जिसके घर में मुझे कुत्ते ने डराया था और इसने मुझसे बदतमीजी की थी। अलवीना ये सुनते ही उछलकर सीधी हुई। अच्छा, तो आप हैं जो खुद को बड़ा फन्ने खान समझते हैं। पागल खपती होंगे आप खुद। वो लम्हा भर रुकी तो नाजिया शुरू हो गई। ये इतनी खूबसूरत लड़की जिसने अपने कॉलेज में जहानत और अलमियत के झंडे गाड़े, आपको पागल नजर आ रही है? अगर इसकी जगह मैं होती ना तो जूते मार मार कर सर खोल देती। खुदा ने जरा सा जिस्मानी तौर पर मजबूत क्या बना दिया, दूसरों को इंसान समझना ही छोड़ दिया। नाजिया नॉन स्टॉप बोले जा रही थी। आप जैसे लूज कैरेक्टर लोग होते हैं जो मोतबर तालीमी इदारों का तकद्दुस तबाह करते हैं। मखलूत इदारों में तालीम हासिल करने से वालिदैन यूं ही तो बेटियों को मना नहीं करते। उर्वा का लहजा जलती पे तेल का काम कर गया। वो जो चुपचाप तहामुल से सब सुने जा रहा था भड़क उठा। शट अप एंड कंट्रोल योर लैंग्वेज। ऐसा क्या कर दिया मैंने जो आप चीख चिल्लाकर गुस्से का और इस कदर बदतमीजी का मुजाहरा कर रही हैं? मुझ जैसे लोग नहीं, आप जैसी लड़कियां होती हैं जो सीन क्रिएट करके तमाशा लगवाती हैं और लोगों को मुतवज्जो करती हैं। वो चटक कर बोला, सस्ते छूट रहे हैं ना, इसलिए मिजाज ऊंचे हैं। अभी इस जगह के बजाय प्रिंसिपल ऑफिस में खड़े अपनी बदसलूकी का जवाब पेश कर रहे होते तो पता चलता। उर्वा बोली तो नाजिया ने वहां हुजूम लगने के ख्याल से बामुश्किल उन्हें चुप करा दिया।